अस्सलामुअलैकुम। हम उर्दू की एक बड़ी मज़ेदार सी किताब जलेबियाँ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, जो बुक ग्रुप वालों की बड़ी अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छी किताब है और उसमें बड़े बड़े ऑथर्स की, बड़े बड़े उर्दू के लिखने वालों की तसानीफ़ शामिल हैं और बच्चों को उससे बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो हम इसकी ऑडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इसको अच्छी तरह से, इसके जो असबाक हैं उसको मायने समझ सकें, उसकी मशक़ हल करने की कोशिश कर सकें। शुरू करते हैं। असमत चुगताई की ये लिखी हुई तहरीर है, बहुत बड़ी उर्दू की लिखने वाली हैं। मीठे जूते। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं, नाम है उनका नन्हे भाई। अच्छा, मज़े की बात है कि हमारे भी एक ताया थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। जब भी अपने किसी रिश्तेदार के जिसका कि इंतकाल हो गया उसका तज़किरा किया करें तो ज़रूर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी किया करें। जब आप किसी के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो उसके लिए भी एक तो अल्लाह ताला आसानी फ़रमाते हैं और फिर दूसरों के दिलों में भी अल्लाह ताला डालते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें। तो हमारे एक ताया थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो कद में बहुत लंबे थे और उनके नाम था नन्हे मियाँ। नाम तो कुछ और था, लेकिन उनको घर में प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे। वो असल में बचपन में किसी का कोई नाम पड़ जाता है तो वो बड़ा भी हो जाए, नाम वही पड़ा रहता है। तो नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं थे। इसको बोलेंगे नन्हे। नन्हे नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं थे, नन्हे नहीं, सबसे ज़्यादा कदावर। कद आवर यानी लंबा कद। सबसे ज़्यादा कद आवर, जैसे ज़ोर आवर। ज़ोर आवर कहते हैं बहुत ज़ोर वाला। अब आवर दो तरह से इस्तेमाल होता है, वाला के लिए भी इस्तेमाल होता है और लाने वाला के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि कद आवर मैंने कहा, लंबे कद वाला, ठीक है। जैसे दिल आवर तो बहुत बड़े दिल वाला, ठीक है। ज़ोर आवर बहुत ताकत वाला। लेकिन अगर आप कहें पेशाब आवर तो एक ऐसी चीज़ जिसको खा के ज़्यादा सुसु आए। कुछ दवाएं होती हैं ताकि ज़्यादा सुसु आए, जिन लोगों को गुर्दों का दर्द होता है उनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो पेशाब आवर होती हैं, यानी ज़्यादा सुसु आता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी जो दवाएं दी जाती हैं उसके बाद भी सुसु ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आवर को मैंने समझाया, सबसे ज़्यादा कद आवर यानी सबसे ज़्यादा लंबे कद वाले, और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। वाह भाई वाह, ये तो हमारे ददियाल का किस्सा हो गया। हमारी भी फुप्पी सबसे बड़ी थी, उनके बाद नन्हे भाई थे। तो सबसे ज़्यादा कदावर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं, यानी उनसे बड़ी आपा हैं, उनके बाद बड़े बेटे यही हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीक़ों से, नित नया यानी नए नए, नित नए तरीक़ों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। एक दिन कहने लगे चमड़ा खाओगी। अब ये असमत चुगताई अपने घर की बता रही हैं तो खुद अपना किस्सा सुना रही हैं। चमड़ा खाओगी? हमने कहा नहीं, थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते। जब कोई चीज़ पसंद नहीं है तो पुराने ज़माने में थू कह दिया करते थे, अब थोड़ा सा ये पसंद नहीं किया जाता है कहना। मत खाओ, ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मज़े मज़े से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए, डरते डरते ज़रा सा चमड़ा लेकर हमने ज़बान लगाई। अरे वाह, क्या मज़ेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। फिर हमने कहा कहाँ से लाए थे नन्हे भाई? नन्हे भाई ने बताया हमारा जूता पुराना हो गया था, वो ही काट डाला। तो अब ये छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बचपने की बातें हो रही हैं। ये समझ लें कि ये पहली क्लास के, दूसरी क्लास के या उससे भी छोटे बच्ची हैं जो कि जिनको के बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने झट झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आख थू तौबा, मारे सड़ांद के नाक उड़ गई। नाक उड़ गई का मतलब एक मुहावरतन कहा जाता है कि बहुत बदबू आई। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है भी बड़ा गंदा। आपा की जो नई गुरगाबी है ना, उसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी। देखिए ये गुरगाबी है। गुरगाबी जो है वो मुकेशन को कहते हैं।
اردو میں وہ جوتا جس میں جو بند تو ہو لیکن اس کے اندر بند نہ باندھنے پڑیں، تسمے نہ ہوں اس کے اندر، تو ایسے جوتے کو گرگابی کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو گرگابیاں بنتی تھی نا، اس کے اندر یہ تھوڑا سا ایسے نوک سے نکلا ہوتا تھا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی اور امیج کے اندر، جو ہے وہ تھوڑا سلیم شاہی اسٹائل ہوتا تھا، یہ نوک ہوتی تھی۔ ہم نارملی تب چپٹے چپٹے ہوتے ہیں نا، فلیٹ ہوتے ہیں اس جگہ سے، لیکن پہلے کے زمانے میں اس میں یہ نوک ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں کے گرگابی میں، تو وہ کچھ سلیم شاہی کا سا ٹچ آتا تھا۔ لیکن سلیم شاہی موکیشن نہیں ہے، سلیم شاہی تو کپڑے کا بنتا ہے اور چمڑے کے اوپر کپڑا چڑھتا ہے عام طور پہ اس کے اوپر، اور کڑھائی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور جو موکیشن ہے وہ پیور چمڑے کا ہی ہوتا ہے، وہ ذرا زیادہ آؤٹ ڈور ٹائپ کا جوتا ہوتا ہے۔ بہرحال، تو آپا کی جو نئی گرگابی ہے نا، اسے کاٹو۔ ابھی آپا کے جوتے خراب کروانا چاہ رہے ہیں، اسے کاٹو تو اندر سے میٹھا میٹھا چمڑا نکلے گا۔ ننے بھائی نے ہمیں رائے دی، اصل میں جو کھلایا تھا وہ یقیناً چمڑا نہیں ہوگا، تبھی تو یہ پورا گیم ہو رہا ہے۔ اچھا، پہنی ہوئی آپا جو ہیں وہ ہیں سلیم شاہی خصہ، اور تصویر میں انہوں نے خصہ دکھا ہے، لیکن بات گرگابی کی ہو رہی ہے، تو گرگابی جو ہے وہ اسکول پہن کے جانے کے لیے زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ اسکول میں جو ہے وہ بچیاں جب جاتی تھیں تو ان کو سلیم شاہی یا خصہ پہننے کے بجائے جوتے پہننے ہوتے تھے، تو جوتوں میں ان کو بغیر بند کے جوتے پہننے ہوں تو اس کو موکیشن پہن لیا کرتی تھیں۔ اور بس اس دن سے ہم نے گرگابی کو گلاب جامن سمجھ کر تاڑنا شروع کر دیا، یعنی گھورنا، دیکھنا، غور کرنا کہ کب موقع ملے اور ہم باجی کی آپا کی یہ سینڈل چرائیں، جوتا چرائیں، اور اس کی کاٹ کے اس میں سے ہم مزیدار چمڑا نکال لیں۔ دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آتا۔ عید کا دن تھا، آپا اپنی حسین اور ماہ جبین گرگابی پہنے پائچے پھڑکاتی سوئیاں بانٹ رہی تھیں۔ اب اس میں کچھ مزیدار سی باتیں ہیں۔ ایک تو حسین اور ماہ جبین، ماہ جبین کہتے ہیں، ماہ کہتے ہیں چاند کو، تو چاند جیسی پیشانی، پیشانی یعنی جو ماتھا ہوتا ہے آپ کا، تو چاند پیشانی، چاند ماتھا، بالکل آپ کا چہرہ جو ہے چمک دمک رہا ہو، یعنی اب جب منہ ہاتھ دھو کے تیار ہو کے اور کریم وریم لگا کے نکلتے ہیں تو ماتھا چمک رہا ہوتا ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ماہ جبین، چمکدار پیشانی ہے بھائی ان کی تو چاند جیسی۔ تو یہ آپا کے حسن کی بات نہیں ہو رہی کہ اب آپا بڑی حسین تھیں، آپا کی بڑی ماہ جبین تھیں، بلکہ گرگابی کو حسینہ ماہ جبین کہہ رہے ہیں۔ اب گرگابی کی جبین ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ گرگابی بڑی حسین اور محجبین تھی۔ وہ پہنے پائچے پھڑکاتی، تو جب آپ عید کے کپڑے نئے نئے پہنتے ہیں تو بہت دفعہ اس میں کلف لگا ہوتا ہے، وہ تھوڑے کڑک کڑک سے ہوتے ہیں، اور تھوڑے کھلے کھلے کپڑے ہوں تو آپ ذرا اکڑ کے اترا کے چلیں تو پھڑ 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 کر کے آواز آتی ہے کپڑوں میں، تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں پائچے چلنے میں، اور اگر کام والے ہوں، ان میں کڑھائی ہوئی بھی ہو، تب تو ایسا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اترا کے چلنے کو ذرا یہ یہاں پہ نشاندہی کر رہی ہیں، یہ پائچے پھڑکاتی سوئیاں بانٹ رہی تھیں۔ عید کا دن تھا تو سوئیاں بانٹ رہے ہوں گے مختلف محلے والے ایک دوسرے کے گھر۔ آپا ظہر کی نماز پڑھنے جوں ہی جیسے ہی کھڑی ہوئی، ننے بھائی نے ہمیں اشارہ کیا، اب موقع ہے، آپا نیت توڑ نہیں سکیں گی، مطلب کر لو، آپا نے نماز کی نیت باندھ لی، ان کو احساس ہوا بھی کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ نیت تو نہیں چھوڑیں گی۔ مگر کاٹیں کاہے سے بھائی، یعنی کس چیز سے کاٹیں اس کو، کاہے سے، کس چیز سے؟ یہ پرانے زمانے کے بات کرنے کا انداز ہے۔ ہم نے پوچھا، آپا کی صندوقچی کہتے ہیں چھوٹا صندوق، باکس، بکسا، آپا کی صندوقچی میں سے سلما ستارہ کاٹنے کی قینچی نکال لاؤ۔ یہ سلما ستارہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ دیکھو بھائی، سلما ستارہ کے ڈیزائن تو گھر میں بچیاں خود ہی ایک کڑھائی کرتی تھیں، ستاروں سے ڈیزائن بناتی تھیں، یعنی چھوٹے چھوٹے موتیوں سے کپڑے میں ڈیزائن کاڑھا کرتی تھیں۔ تو اس کے ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں کوئی چھوٹی سی صندوقچی رکھی تھی، جس میں وہ قینچی، سوئیاں، دھاگے، موتی یہ جمع کر کے رکھے ہوں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ گھر ان کی صندوقچی میں سے سلما ستارہ کاٹنے کی قینچی نکال لاؤ۔ یہ کام سلما ستارہ کا کام کہلاتا ہے۔ ہم نے جوں ہی گرگابی کا بھورا ملائم چمڑا کاٹ کر منہ میں رکھا، ہمارے سر پر 200 چپلیں جھپٹ پڑیں، یعنی کسی نے دور سے دیکھ کر چپلیں، ایک چپل ماری، پھر دوسری ماری، پھر تیسری ماری، ایسا لگا کہ 200 چپلیں جھپٹ پڑیں۔ جھپٹ پڑیں یعنی ہماری طرف آئیں،
جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی طرف جھپٹ پڑتا ہے۔ پہلے تو آپا نے ہماری اچھی طرح خبر لی، یعنی خوب ڈانٹا ٹپ ٹپ، پھر پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کھا رہے ہیں، ہم نے نہایت مسکین صورت بنا کر بتایا، بہت مسکین سے انداز میں بتایا، بہت ہی جیسے کہ ہم بڑے معصوم ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ سارا گھر ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ ہاتھ دھو کر پڑ جانا یعنی پیچھے ہی پڑ جانا۔ ہماری تکہ بوٹی ہو رہی تھی، یعنی پٹائی ہو رہی تھی کہ ابا میاں آ گئے۔ ابا میاں گھر آ گئے، مجسٹریٹ تھے، یہ گورنمنٹ کا ایک عہدہ ہے۔ فوراً مقدمہ مع مجرمہ اور مقتول گرگابی کے روتی پیٹتی آپا نے پیش کیا۔ مجسٹریٹ تھے، جج تھے، تو جب جج ہوتے ہیں تو ان کے سامنے فوراً ہی مقدمہ، مع کا مطلب کے ساتھ، مقدمہ مجرمہ کے ساتھ، مجرمہ کون ہے؟ یہ خود ہیں عصمت چغتائی، مجرمہ کے ساتھ یہ مقدمہ فوراً ابا آپا نے پیش کیا، اور ساتھ میں کیا تھا؟ اور مقتول گرگابی کے، تو انہوں نے مجرمہ اور مقتول گرگابی، مقتول کہتے ہیں جس کا قتل ہو گیا ہو، تو انہوں نے جو گرگابی بیچاری قتل ہو گئی تھی اس کے ساتھ اور میرے ساتھ، یعنی مجرمہ، میں مجرم تھی نا، ہم دونوں کے ساتھ روٹی پیٹتی آپا نے مقدمہ پیش کر دیا، یعنی کیس رکھ دیا ابا کے سامنے۔ ابا میاں حیران رہ گئے، ادھر ننھے بھائی مارے ہنسی کے قلابازیاں کھا رہے تھے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ابا میاں نہایت غمگین آواز میں بولے، سچ بتاؤ جوتا کھا رہی تھی؟ ہم نے روتے ہوئے اعتراف کیا، یعنی مان گئے، ہاں ہاں کھا رہے تھے جوتا۔ ارے بھائی کیوں کھا رہی تھی جوتا؟ مطلب کوئی جوتا کھاتا ملے گا کیسی حیرت ہوگی نا، کیوں؟ بولی میٹھا ہوتا ہے۔ تو بھائی یوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوا ہوگا، کس طرح سے ننھے میاں نے، ننھے بھائی نے اپنی چھوٹی بہن کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا۔ آگے کیا ہوا؟ جوتا میٹھا ہوتا ہے؟ ابا میاں نے پوچھا۔ ہاں، ہم پہ رینکے، رینکنا مطلب رو رو کے بات کرنا۔ ہاں، یہ کیا پک رہی ہے بیگم؟ انہوں نے فکر مند ہو کے اماں کی طرف دیکھا، بھئی جوتا میٹھا ہوتا ہے اس کو یہ کیسے کر رہی ہے؟ اماں بسورنے لگیں، بسورنا منہ بنانا۔ اماں نے عجیب سا منہ بنایا، عجیب بات کری، یا خدا، ایک تو لڑکی ذات، لڑکی ذات یعنی ایک تو لڑکی ہے، مطلب لڑکی کے بارے میں پہلے کے لوگ زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ بھئی کیونکہ لڑکی کو پرائے گھر جانا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اس کی بری عادت کا پتہ چلے گا تو کوئی اسے شادی نہیں کرے گا۔ یا خدا، ایک تو لڑکی ذات، دوسرے جوتے کھانے کا چسکا پڑ گیا تو کون قبولے گا، یعنی کون اس سے شادی کرے گا؟ چسکا پڑ جانا یعنی عادت لگ جانا، مزہ لگ جانا۔ ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ سچی بھائی چمڑا بہت میٹھا ہوتا ہے، ننھے بھائی نے ہمیں ایک دن کھلایا تھا مگر کون سنتا ہے، جھوٹی ہے۔ ننھے بھائی صاف مکر گئے یعنی انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں کھلایا۔ بہت دنوں تک یہ معمہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، خود ہماری عقل گم تھی کہ ننھے بھائی کے جوتے کا چمڑا کیسا تھا جو اتنا لذیذ تھا۔ پھر ایک دن خالہ بھی بریلی سے آئیں۔ خالہ بھی کہاں سے آئیں؟ بریلی۔ بریلی ایک علاقے کا نام تھا انڈیا میں، پرانی زمانے کی بات ہے جب انڈیا پاکستان ایک ہوا کرتے تھے۔ تو خالہ بھی بریلی سے آئیں، بکچا کھولا، بکچا کھول کر انہوں نے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا اور سب کو بانٹا۔ اب وہ ایسا پرس جو کپڑے کا ہوتا ہے، اس میں مختلف کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا سامان بھی رکھ سکتے ہیں، تو اگر ترجمہ کریں تو اس کو گٹھڑی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گٹھڑی نہیں کہیں، گٹھڑی تو لپیٹ لپاٹ کے بنتی ہے نا، یہ باقاعدہ بٹوا نما ہوتا ہے جس میں کہ جس کو کھولیں اس میں ڈوری ووری بندھی ہوتی ہے، اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا نہیں ہوتا، یعنی بٹوا نہیں ہے یہ، بٹوا جو پاندان نما سا ہوتا تھا چھوٹا بٹوا نہیں ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے بکچا، سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو کھولتے ہیں تو یہاں سے منہ کھل جاتا ہے اس کا، کھینچتے ہیں اس کی ڈوریاں تو منہ بند ہو جاتا ہے، لیکن بڑا ہوتا ہے، بیگ کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو بعد انہوں نے بیگ کھولا اور اس کے اندر سے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا اور سب کو بانٹا، سب نے مزے سے کھایا۔ ہم کبھی انہیں دیکھتے کبھی چمڑے کے ٹکڑے کو،
تب ہمیں معلوم ہوا کہ جسے ہم چمڑا سمجھے تھے وہ آم رس تھا۔ اب آم رس کیا ہوتا ہے سمجھاتا ہوں میں۔ اور کسی ظالم نے آم کے رس کو سکھا کر لال چمڑے کی شکل کی یہ ناہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے۔ ناہنجار برا، سمجھ لیں کہ کسی کو برا کہنا، جیسے ہم کسی کو ڈانٹ رہے ہوں تو نالائق، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہتا ہے نا بے ادب، نالائق، بدتمیز، تو اس طرح سے ناہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے۔ کیا ہوتا تھا کہ ابھی بھی ملتا ہے، اگر آپ کہیں جائیں تو سوکھے ہوئے پھل ملتے ہیں، پھلوں کو سکھا کر ان کا ایک چپٹا سا پتلا سا ایک لیئر بن جاتی ہے، تو ایسے سوکھا ہوا آم بھی ملتا ہے، بڑے مزے کا ہوتا ہے، کھٹا کھٹا سا، کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے اور لال رنگ کا، لال کچھ لال کی مائل بھی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سخت سا ہوتا ہے، کھینچ کے کاٹنا پڑتا ہے، ایسے کہ سوکھی خوبانی کا بھی بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ آپ کا سمجھ لیں کہ اور بھی بہت سے پھل ہیں جن کا کس طرح سے بنتا ہے، کیلے کا بنتا ہے، اور کیلے کا تو بسکٹ نما ہو جاتا ہے، اتنا کڑک ہو جاتا ہے کہ وہ بسکٹ کی طرح سے کرکرا سا ہو جاتا ہے۔ تو یوں پھلوں کو سکھا کے بناتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی پھلوں کو سکھا کر آم رس کا ایک کینڈی نما سی ایک چیز بنائی، مٹھائی نما سی بنائی، اس کا نام آم رس رکھا گیا۔ اب تو آم رس نام کی ٹافی آتی ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو یوں بھائی نے جو ہے وہ ننھے بھائی نے ان کو سوکھے ہوئے آم کی مٹھائی کھلائی تھی، اور ان کو یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ چمڑا ہے، اور بیچاری کافی عرصے تک اس چمڑے سے کی وجہ سے پریشان رہیں اور دوسروں کو پریشان کیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی جو ورک بک ہے، شروع میں تو آسان سے سوال ہیں، بھیا نے منی کو کیسے بیوقوف بنایا؟ بھیا نے منی کو آمرس کھلا کر یہ بتایا کہ یہ چمڑا ہے، اور منی سمجھی کہ چمڑا اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ اب اس کو اپنے الفاظ میں بنانا ہے آپ کو، ذرا اچھے بڑی کلاس میں آ گئے ہیں اب آپ لوگ۔ یہ منی آپا کی گرگابی کو للچائی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آپا کیوں ناراض ہو گئیں، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آمرس کیسے بنایا جاتا ہے میں نے سمجھایا ابھی آپ کو، آپ خود بتائیے گا۔ گرگابی کے علاوہ 5 مختلف اقسام کے جوتوں کے نام لکھیے، ان کی تصاویر بنائیے۔ تو وہ آپ لکھ لیجئے، تھوڑا سرچ کر لیجئے گا، خود سے سوچ لیجئے گا۔ میں نے ویسے مثال بتائی بھی تھی آپ کو کہ سلیم شاہی جوتے لکھ سکتے ہیں آپ، جو ہے وہ چپل بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں اس لیے ہنٹ نہیں دے رہا کہ میں ہنٹ دوں گا تو بس پھر آپ وہی بنا دیں گے، اس لیے آپ خود سے سوچئے یا خود سے سرچ کیجئے۔ ایک اور ایکسرسائز انہوں نے اردو ترجمہ کی دی ہے، اور یہ جوتوں کے متعلق ہی انہوں نے بنایا ہے، بہت اچھی ایکسرسائز ہے، یہ او لیولز میں آپ کے بڑے کام آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ تو نیچے دی ہوئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں، جیسے دا فرسٹ شوز ور میڈ فرام اینیمل ہائیڈس، تو آپ اس کے لیے انگلش ڈکشنری استعمال کر کے اردو کے جملے، اردو کے الفاظ نکال سکتے ہیں، انگلش ٹو اردو ڈکشنری، کہ پہلی دفعہ جوتے جانوروں کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ دا فرسٹ شوز ور میڈ فرام اینیمل ہائیڈس، تو پہلی دفعہ جوتے جانوروں کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے ہیں جو آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ شوز میڈ ان اٹلی آر فیمس آل اوور دا ورلڈ، اٹلی کے تیار کردہ جوتے، اٹلی میں تیار کردہ جوتے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ پھر اگلی ایکسرسائز ہے، نیچے دیے گئے ادھورے جملوں کو مندرجہ ذیل محاوروں سے مکمل کیجیے۔ منہ میں پانی بھر آنا، جی للچانا، تو چٹپٹی چاٹ دیکھ کر لڑکوں کے ڈیش آیا، منہ میں پانی بھر آیا، تو یہ بھی بہت آسان ہے بھائی، یہ تو ہم روزمرہ کی بات میں استعمال کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ذائقوں سے کن کھانوں یا چیزوں کا خیال آتا ہے؟ اوہو، نمکین سے کیا کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ نمکین سے انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ نمکین سے جو ہے وہ پنیر کا خیال آتا ہے، نمک پارے، پلاؤ، بریانی۔ اگر میٹھا بولیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ میٹھا کی کوئی بھی چیز بتا دو بھیا، میٹھے سے مٹھائی بتا دو، حلوہ سوہن بتا دو، میٹھے سے ٹافی بتا دو، میٹھے سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اچھی چیز بتاؤ، پورا نام بتاؤ۔ ٹافی جو ہے وہ ٹافی اتنا اچھا نہیں لگے گا لکھا ہوا۔ میٹھے سے رس ملائی، میٹھے سے جو ہے وہ گلاب جامن، میٹھے سے اور کوئی چیز۔ اب کڑوے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ بتائیے؟ کڑوا بادام بھی ہوتا ہے، اور بھی چیزیں کڑوی ہوتی ہیں۔ چٹپٹا، چٹپٹی چاٹ، چٹپٹے اور کھانے۔ کھٹا یا ترش، اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ لیمو آتا ہے، لیمن۔ پھر تیکھا یعنی تیز مرچوں والا، اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں سے کون سے کھانے آتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لکھیے گا۔
پھر مندرجہ ذیل جملوں کو تھی، تھے اور تھی میں بتائیے۔ کمرے میں بے شمار کتابیں بکھری ہوئی تھے، کتابیں بکھری ہوئی تھی، نو، کتابیں تو ہوتی ہیں، تو کمرے میں کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ بازار میں بہت بھیڑ، جب ایک چیز تھی اور وہ مونس تھی تو بہت بھیڑ تھی۔ مزدور سڑک بنا رہے تھیں، نہیں بھائی، مزدور سڑک بنا رہے تھے۔ تو باقی بھی آپ مکمل کیجئے، شاباش۔ پھر جملے درست کریں۔ میں نے آج کی اخبار پڑھی، جی نہیں، میں نے آج کا اخبار پڑھا۔ ویسے سندھی میں اخبار ہوتی ہے، اردو میں اخبار ہوتا ہے۔ اکبر کے پیٹ میں سخت درد ہو رہی ہے، نہیں، اکبر کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ آپ نے غلطی کری ہے، آپ نے غلطی کی ہے۔ تو اسی طرح کے مزے مزے کے جملے ہیں جو آپ کو درست کرنے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ لکھنا ہے جو آپ کو خود لکھنا ہے، جس میں آپ کو آپ کے بہن یا بھائی کی مذاق کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہو۔ تو یہ شاباش، ایک مزیدار سا واقعہ آپ لکھیے، اچھی اردو میں لکھیے گا اور ہجے بھی مناسب رکھیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یہ اچھے سے پڑھ کے سنائیے گا، مجھے لیسن اچھی طرح پڑھ کے سنائیے گا۔ اور آئندہ جب موکیشن لینے جائیں تو کہیے گا بھائی ہمیں ذرا 2-4 گرگابیاں تو دکھاؤ، تو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔